बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़लसफ़ा करबला में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाजरीन, आज हमारा मौजू है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में। अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत किया करते थे, कौन कौन से ऐसे वाक़यात हैं जिनको आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और आपकी तक जो है वो पहुंचेंगे, यकीनन उससे उम्मत को फ़ायदा पहुंचेगा। मैं बहुत मशहूर हूँ इस अहम मौजू के ऊपर। आज मुझे प्रोग्राम के अंदर जिन साहिबान ने इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए मौका फ़राहम किया, मैं बहुत मशहूर हूँ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल नकियाना साहब का। सर, थैंक यू सो मच, मजहबी स्कॉलर हैं, आपने खुसूसी तौर पर वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं लाल मेहदी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया लाल मेहदी साहब, आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। मैं डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा और मौजू की मुनासबत से गुफ्तगू को मैं चाहूँगा कि आप आगे बढ़ाएँ। सीरत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और फिर आगे जाके अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत थी हज़रत इमाम हुसैन से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन चूँकि सीरत है हज़रत इमाम हुसैन की, तो सीरत को समझने के लिए और सीरत के किन किन पहलुओं के ऊपर गौर आज की इस नौजवान नस्ल को करना है जदीद दौर के अंदर, इस वक्त में क्या ज़रूरत है कि हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी के इन पहलुओं को तो हर नौजवान लाजम पकड़ ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अली मकाम का अगर हम बचपन उनका देखें तो उनकी जो तरबियत हुई और जो सीरत डेवलप हुई है वो उन सहाबा के हाथों से हुई है कि जिनकी तरबियत ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। मसलन जब इमाम अली मकाम एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, जब वो भी बच्चे थे और इमाम अली मकाम भी थे, तो आपस में कोई इनकी ऐसी बात हुई तो इमाम अली मकाम ने कहा कि तुम मुझसे लड़ते हो, तुम्हारा बाप तो मेरे नाना का ग़ुलाम है। अब वो बच्चे थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रोते हुए चले गए, हज़रत उमर से कहा कि अब्बा इमाम हुसैन तो यूँ कह रहे हैं। कहा जल्दी से जाओ, ये चिट ले लो और उनसे कहो कि यही लिख दो कि मैं उनके नाना का ग़ुलाम हूँ। यहाँ से सीरत शुरू होती है और ये जितनी फ़िक्र की किताबें हैं उसके अंदर एक मसला वो क्या है कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज कितनी हरकत से टूट जाती है। इसके ऊपर तमाम फ़ुक़हा ने हर मसलक उन्होंने इसकी मिसाल दी है कि इमाम अली मकाम जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे तो वो सवारी करते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उठना होता था तो इमाम अली मकाम को अपने कंधों पे उठा लेते थे। आप तमाम फ़ुक़हा ने कहा कि इससे देखिए जो नमाज है वो टूटती नहीं है। अब एक बच्चे का उठाना, फिर उसका ऊपर बैठ जाना, फिर उठा के एक तरफ करना और फिर उठा के कंधे पे बिठाना, ये इस बात की गमबाज़ी है कि आपको कितनी मोहब्बत है उनका दिल, नहीं तो ये दोनों हसनैन हाँ दोनों को है, दोनों को। और फ़िक़ह का ये बाकायदा तमाम फ़ुक़हा ने इसको अब बतौर दलील ज़िक्र किया। तो इसलिए इमाम अली मकाम की सीरत जहाँ से शुरू होती है वो मज़बूत हाथ हैं। और फिर देखिए कि इमाम अली मकाम ने जिस शख्सियत का दूध पी के अपनी जवानी तक, वो कौन है? वो कोई आम खातून तो नहीं है ना, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिगर हैं, फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनका दूध पिया है। ऐसी सीरत किसी और में मुमकिन नहीं है तलाश की जा सके। और फिर वो कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदाइश के मौका के ऊपर ख़ुद हज़रत इमाम हसन और हुसैन का नाम भी रखा और आप बाकायदा अक्स थे, शबी थी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर अपना लुआब दहन जो है वो इनके मुंह के अंदर मुंतकिल किया ताकि वो जो नबूवत का नूर है वो इन तक मुंतकिल हो सके और फिर हकीकत में उसकी तासीर हमें बाद में नज़र भी आई, मिलती भी है। मैं लाल मेहदी साहब के पास जाना चाहूँगा। लाल मेहदी साहब, चूँकि मेरा आज का मौजू जो है वो सीरत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर है, तो मैं चाहूँगा कि जो हज़रत इमाम हुसैन का वक्त हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुज़रा
وہ جو زندگی کے چند سال تھے اور اس میں آپ نے کیا کچھ سیکھا اور پھر کیسے وہ آگے منتقل ہوا، ان واقعات کے اوپر آپ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں سچ ٹی وی کا اور آپ کا کہ 1444 ہجری کے محرم میں آپ نے سیرت امام حسین علیہ السلام اور فلسفہ کربلا کے عنوان سے جو موضوع آپ نے رکھا ہے اور اس میں اسکالرز گفتگو کر رہے ہیں، تو میں سب سے پہلے تو کیونکہ ماہ محرم کے حوالے سے سیرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور محرم میں اس لیے حسین ابن علی کا ذکر زیادہ ہوتا ہے کہ یہ محرم جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو یہ مہینہ پورے ماحول کو حسینی ماحول میں ڈال دیتا ہے، اور پاکستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر۔ جی بالکل ہے۔ اور یہ ایک آفاقی سا ماحول ہو جاتا ہے کہ اس میں ذکر ہونا ہے تو حسین ابن علی کا ہونا ہے، کربلا کا ہونا ہے۔ جہاں تک عظمت حسین ابن علی، سیرت امام حسین ابن علی، ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات کی کہ حسین ابن علی کس ماحول میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ میں ایک مرحلہ اور اوپر یہ بات کروں گا کہ حسین ابن علی نے کس ماحول میں آنکھ کھولا ہے۔ وہ ماحول وحی کا ماحول ہے، وہ ماحول آغوش جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں پلنے کا ماحول ہے، وہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غذا کے طور پہ اپنے جسم میں منتقل کرنے کا ماحول ہے، وہ باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب کی تربیت میں پروان چڑھنے کا ماحول ہے۔ اور یہ سیرت حسنین یہ اتفاق ہے کہ آپ کے بچپنے کے واقعات امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے اتنے مشترکہ ہیں اور اتنے مشابہ ہیں، اس میں اتنی شباہت ہے کہ مثلا یہ واقعہ جو جناب عبداللہ ابن عمر کا ہے، یہ امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں بھی ہے اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے، لیکن ایک بات یہ طے ہے، اور جو آپ کا موضوع ہے آج کا، وہ یہ بات طے کرتی ہے کہ صحابہ کرام کے دل میں ائمہ اہل بیت اور بالخصوص حسنین کریمین کی محبت بالکل اسی طرح تھی، راسخ تھی، جس طرح عالمین کے رسول سے ان کا عشق تھا، اور یہ ان کی تقاضا۔ لہٰذا سیرت امام حسین علیہ السلام نبی خاتم، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ سجدوں کو طلانی کر رہے ہیں، کائنات عالم کو ان کا مقام بتا رہے ہیں، کہ یعنی تاریخ عظمت انسانیت میں اس سے بڑا واقعہ کیا ہو سکتا تھا کہ کائنات عالم کا سب سے بلند ترین انسان، جو ہادی اعظم بھی ہے، جو معلم اعظم بھی ہے، وہ ممبر پہ موجود ہیں، خطبہ ہو رہا ہے، سامنے صحابہ کرام تشریف فرما ہیں اور حسنین تشریف لا رہے ہیں۔ یہاں بھی یہ تخصیص نہیں ہے، آج تک تاریخ میں یہ نہیں، مجھے تو نہیں ملی کہ امام حسن تھے یا امام حسین تھے یا دونوں تھے، کسی ان میں سے ایک شہزادے کا پاؤں الجھا اور وہ گرے۔ عالمین کے رسول نے کسی صحابی سے نہیں کہا کہ جا کے میرے حسنین کو، میرے حسن کو، میرے حسین کو اٹھا کے میرے پاس لاؤ، بلکہ خود ممبر کو چھوڑا اور چل کر وہاں آئے اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس لائے اور ممبر پہ اپنے زانوں پہ بٹھایا۔ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ وہ میرا فرزند ہے کہ جس کو میں تیار کر رہا ہوں عظمت اسلام کی سربلندی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ لال صاحب مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر ڈاکٹر محمد اقبال نکیانہ صاحب سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے۔
جی ویلکم بیک ناظرین، فلسفہ کربلا پروگرام کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر اقبال نکیانہ صاحب اور لال مہندی صاحب پروگرام کا حصہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے میں سیکنڈ بریک میں گفتگو کا آغاز چاہوں گا کہ آپ سے کروں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت امام حسین کی قربانی وہ ذاتی قربانی تو نہیں تھی، وہ تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے احیاء کے لیے قربانی تھی۔ آج کے اس دور کے اندر، جدید دور کے اندر، میں چاہوں گا کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت بہت زیادہ ہے اور سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں محاذوں کے اوپر کام ہو رہا ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ میں اگر اس کو اس انداز میں بیان کروں کہ دنیا کا ایک واحد واقعہ ہے اور وہ واقعہ کربلا ہے، جس کا ہر سال پوری امت اسلامیہ جو ہے وہ اس کو یاد کرتی ہے۔ کوئی اور واقعہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو ہر سال کیا جائے، اور 14 صدیاں ہو چکی، 15ویں چل رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس واقعے کی یاد یہ مسلمان کیوں مناتے ہیں؟ صرف واقعات، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس کے پیچھے وہ فلسفہ ہے جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء کو مبعوث کیا گیا۔ یہ زمین جس خدا کی ہے، اس زمین پر اسلامک اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ انبیاء اس وقت آتے ہیں کہ ریاست مدینہ سے بھی پہلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ نبی اس وقت آتا ہے جب اس وقت کا حکمران اپنی انسانی بادشاہت کے زور پر، اقتدار پر لوگوں کو اپنا غلام بناتا ہے، لیکن زمین تو خدا کی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لائیں تو دیکھیے، اگر ہم تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کریں تو 83 بیٹلز آپ نے لڑی ہیں صرف اس نظام کے نفاذ کے لیے، اور یہ نظام جو ہے انسانی بادشاہت کو ختم کر دیا آپ نے اور خلافت کو قائم کیا۔ جب ہم خلافت اور بادشاہت، انسانی بادشاہت کے درمیان اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو انسانی بادشاہ تو بہت آئے، لیکن جو خلفاء آئے ان کی زندگیوں میں اور بادشاہوں کی زندگیوں میں بہت فرق تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم کو اسٹیبلش کر دیا اور مدینہ کی ریاست کو قائم کیا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا نظام تھا جو انسانیت کو عطا کر دیا گیا، اور حسین ابن علی، امام علی مقام نے جب دیکھا، وقت آیا کہ جب 40 سال کے بعد، 45 سال کے بعد کہ میرے نانا کے اس اسٹیبلش کردہ نظام کو یہ گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں، خراب کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ کوئی انسان کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے اقتدار کے لیے اپنے بچوں کو بھی ذبح کرا دے، ایسا کبھی ممکن نہیں، عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن امام علی مقام نے مدینہ بھی چھوڑ دیا، مکہ بھی چھوڑ دیا، حج کا موقع چھوڑ دیا، اور کوفہ کیوں گئے؟ تاکہ اپنے نانا کے اس نظام، جس کو اس گاڑی، چلتی ہوئی گاڑی کو دوسری ٹریک پر جو لے جانا چاہتا ہے، اس کے آگے انہوں نے بند باندھ دیا۔ اور آج کا نوجوان یہ کہتا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ اصل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسلامک اسٹیٹ کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے۔ اس کو قائم کرنے کے لیے پھر ایک اسلامی دستور جو ہے وجود میں آتا ہے۔ اس دستور کی جو خصوصیات ہیں، اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ خلیفہ کا انتخاب ہے۔ خلافت اور ملوکیت میں واضح فرق ہے۔ جب ملوکیت انسان اس کے تحت زندگی گزارتا ہے تو اس کی سیرت، اس کی زندگی بالکل مختلف ہوتی ہے جو خلافت کے اس کے اندر ہوتی ہے۔ اب یہ چاروں خلفاء جنہوں نے اس نظام کو قائم رکھا، امام علی مقام علی ابن ابی طالب نے بھی تو اسی راستے میں جان دی ہے نا، اسی نظام کو قائم کرنے کے لیے، کوئی اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے انہوں نے نہیں دی تھی۔ اور ان کی اولاد نے بھی اپنے باپ اور اپنے نانا کے اس نظام کے قائم رکھنے کے لیے جو ہے وہ ہجرت کی، وطن چھوڑا، قبرستان چھوڑے، یادیں چھوڑی، سب کچھ چھوڑا وہ۔ یعنی اس کو لنک کریں نا ہم کہ ایک وہ ریاست مدینہ تھی جس دین کو کے احیاء کے لیے، اس کی بقا کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت نے قربانی دی اور وہاں بھوکے پیاسے وقت گزارا، اور اتنی بڑی قربانی ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود ہم ان کے ذکر خیر کر رہے ہیں اور اس قربانی کو یاد کر رہے ہیں۔
تو اس کا آج بھی اس کو صحیح معنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے. میں چاہوں گا لال مہدی صاحب کہ آپ یہ جو واقعہ کربلا ہے اس کے جو عصری تقاضے ہیں میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں. وہ کیا تقاضے ہیں اس کے سر؟ ماشاء اللہ جی، ڈاکٹر صاحب بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر رہے تھے. میں اپنی گفتگو اس سوال کے جواب میں اپنی گفتگو کا آغاز مدینہ سے فرزند رسول کو چھوڑ کے کربلا کی طرف سفر پہ جو آپ نے اپنے بھائی کو جو وصیت نامہ دیا ہے، میں اسے اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ انقلاب حسینی کا اعلامیہ ہے، یا حسین ابن علی کے انقلاب کا یہ بیانیہ ہے، جس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں کسی اقتدار کے حصول کے لیے نہیں نکلا، بلکہ اگر میں گھر سے نکلا ہوں تو اپنی نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اجراء کے لیے نکلا ہوں. اور پھر اسی لیے مکہ پہنچتے ہیں، 3 مہینے کا مکہ میں آپ کا سٹے ہے، لیکن عین اس وقت کہ جب لوگ پورا بلاد اسلامی سمٹ کے مکہ میں آ رہا ہے، آپ حج کو ترک کر کے، یا میں اکثر جملہ کہا کرتا ہوں، اب یہ وہ مقام تھا کہ حسین ابن علی چھوڑ رہے ہیں، یہ پیغام بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں کہ دیکھو حج کو بجا لانا اگرچہ واجب ہے، لیکن حج کی روح کو بچانا اس سے بھی واجب ہے. لہٰذا آج کے عصری تقاضوں میں واقعہ کربلا کو ہم کس انداز میں دیکھتے ہیں، تو وہ خود سید الشہداء کا یہ فرمان یہ بھی راستے میں ہے، وہ ہمیں مدد دیتا ہے کہ امام فرما رہے ہیں مسلمین کو مخاطب کر کے کہ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے نہیں روکا جا رہا. جب ایسی صورتحال ہو تو اہل ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لقاء اللہ کی آرزو کریں. اور اس کے ساتھ یہ آپ کا جملہ ہے جو ہمیں یعنی گائیڈ لائن دیتا ہے آج کے عصری تقاضوں کے حوالے سے. امام فرماتے ہیں کہ میں ظالمین کے ساتھ زندگی گزارنے کی بجائے موت کو میں ترجیح دیتا ہوں آج کے اس دور میں. اور یہ آپ نے مختلف خطبات جو کیے اس موقع کے اوپر اس میں بیان بھی کرتے رہے، آپ اپنا مقصد بیان کرتے رہے، سمجھاتے رہے جو آپ کا قافلہ تھا اس کے ساتھ، اور پھر آپ کے قافلے کے ساتھ لوگ کھڑے رہے. آپ نے جب آخری شب عاشور میں چراغ بجھا دیا اور کہا کہ جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، تو کوئی بھی اٹھ کے نہیں گیا تھا. دیکھیں یہ ایک تربیت کا سلسلہ پورا سفر کربلا میں نظر آتا ہے. اسی سفر میں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک وہ مرحلہ آیا کہ جب آپ گھوڑے پہ سوار ہیں اور گھوڑے کی زین پہ آپ نے سر رکھا اور نیند آ گئی، اور جب آنکھ کھلی تو فوراً زبان پہ انا للہ و انا الیہ راجعون تھا. ساتھ میں اپنا نوجوان بیٹا 18 سال کے شہزادہ علی اکبر، انہوں نے سوال کیا بابا جان یہ آپ نے حالت سفر میں اس جملے کو اپنی زبان پہ، کیا ہم موت کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ ہم موت کی جانب بڑھ رہے ہیں. تو دوسرا جملہ اب یہ تربیت کا وہ حصہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ تقاضۂ وقت بھی ہے اس وقت ہمارے نوجوانوں کے لیے. امام نے فرمایا کہ ہم حق پہ ہیں. اب یہاں پہ شہزادہ علی اکبر وہ نوجوان یہ کہتے ہوئے سنت اسماعیل ادا کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں اگر ہم حق پہ ہیں تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پہ آئے یا ہم موت پہ جا گریں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ وہ تسلسل ہے کہ جسے آج کے اس دور میں ہمارے نوجوانوں کے اندر نظر آنا چاہیے، ہماری خواتین میں نظر آنا چاہیے، ہمارے بزرگوں میں اس کو نظر آنا چاہیے، اور من حیث القوم من حیث الامت امت اسلامیہ میں آج کے دور میں اس کا عکس نظر آنے کی ضرورت ہے. ایک بریک پہ جانا مجھے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک لیتے ہیں جی، میرے ساتھ رہیے.
جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کو فلسفہ کربلا پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ آج ہمارا موضوع بھی ہے کہ حضرت امام حسین اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، تو میرے سامنے ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا ہوا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور فرمایا کہ واہ واہ کیا خوبصورت سواری ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سوار بھی تو دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ تو اس طرح محبت کے بے شمار واقعات ہیں، تو میں چاہوں گا کہ جو خلفائے راشدین سے متعلقہ چند ایک واقعات ہیں وہ آپ ضرور اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم امام حسین علی مقام کی سیرت کو دیکھیں اور اس کو ہم آج کے نوجوان کی سیرت کو دیکھیں، آج کے نوجوان کو یہ چاہیے کہ وہ ان واقعات کو پڑھے، اور اگر وہ نہیں پڑھے گا تو وہ اپنے ساتھ زیادتی کرے گا، وہ نوجوان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ کیوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن نوجوانوں کو خوشخبری دی کہ اس جنت کے وارث کون ہیں، کون نوجوان ہوں گے، نام لے کر آپ نے بتایا۔ اور آج کوئی اگر چاہے کہ وہ بھی جنت میں انہی نوجوانوں کے ساتھ ہو تو پھر ان کو سیرت پڑھنا ہوگی۔ آج بھی دیکھیے کہ جو نظام حکومت ہے اس کے اندر سب سے بڑی اہمیت کیا ہے، وہ آپ کے دستور کی ہے۔ اس وقت پاکستان کے حالات کو دیکھیں، اس وقت کو جو نوجوان ہیں، میں اس کو خصوصی طور پہ یہ مخاطب کروں گا کہ وہ واقعہ کربلا کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرے، کہیں شیطان کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے کہ امام علی مقام نے جو سیرت چھوڑی ہے اور صحابہ نے جو امام علی مقام کا جو ہے، آپ دیکھیں نا، درود ہر صحابی پڑھتا تھا اور آج تک پڑھا جا رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 14 صدیوں سے یہ پڑھا جا رہا ہے، یہ محبت کی بات ہے، لیکن محبت کیا صرف زبانی ہوگی؟ آج کے نوجوان سے میں یہ کہوں گا، وہ قدم قدم بلائیں، وہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری۔ یہ زندگی دین کے لیے، اسلام کے لیے، ریاست مدینہ کا جو نقشہ ہے، اس کے جو اصول ہیں، ان کو دیکھنا ہوگا۔ یعنی یزید کو امام علی مقام نے کیوں چیلنج کیا؟ اس لیے کہ ان کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ یہ بیت المال جو امت کی امانت ہے، اس کے اندر یہ خیانت شروع کر دی ہے۔ میں اس کے لیے جان تو دے سکتا ہوں لیکن خیانت نہیں کرنے دوں گا۔ شورائی نظام ڈسٹرب ہو گیا ہے، اپنی مرضی آ گئی ہے، بادشاہانہ سسٹم دوبارہ لوٹنے کو آیا، موروثیت آ گئی۔ تو آج کے نوجوان کو یہ جو آج کا جو سیاسی سسٹم چل رہا ہے پوری دنیا میں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بنیادی طور پر یہ بات چونکہ فلسفہ کربلا سے چلی ہے، تو میں لال مہدی صاحب چونکہ پروگرام کے آخری مراحل ہیں، میں چاہوں گا کہ فلسفہ کربلا کے اوپر آپ مختصراً روشنی ڈالیں۔ آپ کی کیا بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور آج اس نوجوان نسل کو یا آج کی نسل کو، اوورال نسل کو جو ہے، وہ اس سے کون سا بنیادی پیغام ہے جو لازمی لینا چاہیے؟ جی جب آپ فلسفہ کربلا کی بات کریں گے تو اس میں انقلاب حسینی کا لفظ متبادل اس کے ہے، قیام سید الشہداء اس کا متبادل لفظ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے اس سے پہلے گفتگو کی ہے کہ بیانیہ وہاں سے آ رہا ہے کہ نانا کی امت کی اصلاح، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اجراء اور ظالم و فاسق حکمرانوں کے خلاف قیام کرنا۔ اب یہ اسٹیبلش ہو گیا پورا حسین ابن علی کا، خصوصاً جب مکہ کو آپ نے چھوڑا تو جب بلاد اسلامی میں پیغام چلا گیا کہ ایک فاسق و فاجر حکمران جو خلافت راشدہ کی کنٹینیوٹی میں خلل ڈال رہا ہے، تو حسین ابن علی جو فرزند علی و بطول ہے، وہ اس وقت میدان عمل میں ہے۔ ایک عربی کا بڑا مشہور مقولہ ہے کہ جس کا اردو کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کائنات عالم میں جو عظیم کارنامے انجام پائے جاتے ہیں، ان کے پیچھے پاکیزہ نفوس کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ کربلا، یہ قیام حسینی ایک عظیم کائنات عالم کا واقعہ تھا، اور اس پہ علی ابن ابی طالب جیسے تربیت یافتہ نفوس تھے۔ تو فلسفہ کربلا کے حوالے سے اگر میں اس مختصر وقت میں یہ کہوں
کہ حسین ابن علی نے اپنے فلسفہ کربلا کو جن خطوط پر استوار کیا اور آج 1400 سال کے بعد بھی اس میں وہی تر و تازگی ہے، تو وہ واقعہ کربلا سے پہلے بہت سارے معیارات جو تھے ان میں تبدیلی لائے ہیں حسین ابن علی۔ مثلاً اس سے پہلے اگر کوئی تصادم ہے، اگر کوئی مقابلہ ہے، اگر کوئی جنگ ہے، اس کا معیار یہ ہوتا تھا کہ طاقت کے مقابلے میں طاقت ہے، لشکر کے مقابلے میں لشکر ہے، تلوار کے مقابلے میں تلوار ہے۔ لیکن یہ معاملہ تلوار کے مقابلے میں کردار ہے، لشکر کے مقابلے میں ایک قلیل سی جماعت ہے۔ لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑا عنصر ہے وہ ایمانیات کا ہے، وہ اسلامی تعلیمات کا ہے، اور وہ شخص اس کو لیڈ کر رہا ہے جو تربیت مصطفیٰ کا شاہکار ہے۔ تو کائنات عالم کو اپنے انقلاب کے ذریعے حسین ابن علی نے یہ پیغام دیا کہ جب دنیا کے نظام کو بدلنا چاہو، جب باطل کے سامنے کھڑا ہونا چاہو، تو سب سے پہلے اپنی سیرت و کردار کو اس عنوان پہ لے آؤ کہ اگر 72 کے مقابلے میں 30,000 کا لشکر بھی ہو تو تم مات کھانے کی بات نہ کرو، اور مر جانے کے بعد بھی۔ اور میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں، کربلا، فلسفہ کربلا جو پیغام دیتا ہے وہ ایک جملے میں مختصر یہ ہے کہ اصل زندگی شہادت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اور دوسرا بڑا جو پیغام ہے کہ اسلام پہ سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کو کسی چیز پہ قربان نہیں کسی چیز پہ قربان نہیں کیا جاتا۔ بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب، آپ مختصراً جی پلیز۔ میں یہ کہتا ہوں کہ امام علی مقام کا جو مومنانہ کریکٹر ہے وہ ایک نوجوان کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج اس کریکٹر کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی نوجوان اس سے یہ ساری گائیڈ لائن لے سکتا ہے۔ 72 نفوس، جیسے کہ مہدی صاحب نے فرمایا، اور یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ 72 نفوس 30,000 کے مقابلے میں کیا ریشو ہے؟ کوئی ریشو نہیں۔ لیکن کریکٹر کیا ہے کہ نہ وہ جھکے ہیں، اور آج کے نوجوان کو بھی نہیں جھکنا چاہیے، نہ وہ ڈرے ہیں، اور آج کے نوجوان کو بھی یہی سیرت اپنانی ہوگی۔ اس کے باوجود کہ تمام مصیبتیں، تمام مصائب آپ کے اوپر لائے گئے، آپ نے برداشت کیا، اور نہ ان کو خریدا جا سکا۔ تو یہ 3 چیز ہیں جو کریکٹر کی بنیاد ہیں، اور یہ آج کے نوجوان کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنی ہوگی۔ اسی پیغام کے ساتھ میں آپ دونوں مہمانوں کا جو ہے وہ بہت مشکور ہوں۔ ناظرین، اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔